मुंबई से एक गाड़ी हैदराबाद जाया करती थी जिसका नाम दक्कन क्वीन था। ये बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ी हुआ करती थी। मैं इस गाड़ी में बैठकर हैदराबाद दक्कन पहुंच गया। वहां मैंने एक होटल में क़याम किया। ट्रैवलर्स चेक मेरे पास थे। पैसे की अब मुझे कोई कमी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा अटैची केस था। अभी तक तिलिस्मी सूट जो मैंने पहन रखा था, जो कि बहुत ही कीमती था, मेरे पास ही था। वो गायब नहीं हुआ था। लेकिन मुझे इसका कोई भी भरोसा नहीं था। मैंने हैदराबाद शहर में से एक नई भूरे रंग की पतलून और जैकेट खरीद कर पहन ली। वहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं थी। ये अगस्त 1947 के दिन थे। बरसात इस इलाके में ज़ोरों पर थी। मुंबई से लेकर हैदराबाद तक बारिश होती रही थी। हैदराबाद में रात को बारिश हुई थी, मगर अब मौसम साफ था। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। पादरी साहब का दिया हुआ लॉकेट मेरे गले में था। इनके कहने के मुताबिक मैं स्याहपोश शैतानों के मनहूस असरात से महफूज हो गया था, मगर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पाताली चुड़ैल के हमले का खतरा था। मैं पाताली के हमलों से खौफजदा था। पाताली चुड़ैल का आसेब मेरे जिस्म में तहलील होकर मुझे इंसान से खूनख्वार दरिंदा बना देता था, जो बड़ी डरावनी और लर्ज़ाखेज़ बात थी, और इसी बात से मैं घबराया हुआ था। पादरी साहब ने कहा था, इनका लॉकेट मुझे पाताली चुड़ैल के आसेब से नहीं बचा सकेगा, इसलिए मुझे हर कदम एहतियात से उठाना था और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शहनशाह औरंगज़ेब की कब्र पर दुआए फातिहा के बाद अजंटाना के जंगल में प्यासी रूह से मुलाकात करनी थी। हैदराबाद दक्कन में दोपहर तक मींह बरसता रहा। तीसरे पहर बारिश हुई तो मैं ट्रेन में सवार होकर औरंगज़ेबाबाद पहुंच गया। वहां से सीधा औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ार पर आ गया। इतने बड़े बादशाह की कब्र कच्ची थी, गुंबद भी कच्चा था। मुझे बताया गया था इस दरवेश सिफ्त बादशाह ने वसीयत की थी कि इसकी कब्र कच्ची रखी जाए। मैंने फातिहा पढ़ा और वहीं एक जेके में दूसरी सवारियों के साथ बैठकर मज़ार से 7 मील दूर के फासले पर अजंता के कस्बे में पहुंच गया। ये वही अजंता कस्बा है जहाँ की गारों की मूर्तियाँ मशहूर हैं और जिन्हें देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। अजंता से आगे एक गांव तक जेके जाते थे। जिस जंगल में मुझे जाना था वो रास्ते में पड़ता था। मैंने एक सालिम टांगा ले लिया और दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। जब जंगल की हदूद शुरू हुई तो मैंने तांगे वाले को वापस कर दिया। यहाँ से मुझे पैदल ही जंगल में इस बारादरी के खंडर तक जाना था, जिसके पहलू में वो पुरस्कार कुआं था जहाँ आधी रात को एक रूह नमूदार होकर पानी मांगती है। बड़ी गनीमत थी कि अभी तक दोबारा बारिश शुरू नहीं हुई थी। आसमान बादलों से ज़रूर ढका हुआ था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। जंगल के किनारे तक पहुँचते पहुँचते शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। पादरी साहब का लॉकेट अभी तक मेरे गले में ही था। मैंने पतलून और जैकेट पहन रखी थी। कुछ रुपए और ट्रैवलर्स चेक मेरे पास ही थे, और वो जो मैंने अपनी जेब में रख लिए थे। कामनी लड़की की चांदी की अंगूठी भी मेरी उंगली में ही थी। अभी तक मुझ पर पाताली चुड़ैल ने हमला नहीं किया था। मुझे हर कदम पर इसका डर लगा हुआ था। इस मनहूस चुड़ैल का किसी भी वक्त हमला हो सकता था। अभी तक मैं इसकी आसेब की जद में था। जंगल के दरख्त शाम के अंधेरे में स्याहपोश होने लग गए थे। मैं जंगलों में चलने फिरने का आदी हो चुका था। मुझे अंधेरे में भी जंगलों के रास्ते तलाश करने में कोई ख़ास दिक्कत महसूस नहीं होती थी। ये जंगल कुछ ज़्यादा ही घने और डरावने थे। दरख्तों की शाखें नीचे तक झुकी हुई थी, जिन्हें हाथों से इधर उधर हटाकर रास्ता बनाना पड़ता था। पादरी साहब ने मुझे बताया था कि इस जंगल में दाखिल होने के बाद मुझे किस सिमत को जाना होगा। मैं उनकी हदायत के मुताबिक चल रहा था। मैं जंगल में काफ़ी दूर निकल आया था, मगर मुझे किसी पुरानी इमारत या बारादरी का खंडर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पूरी आंखें खोल खोल कर रुक रुक कर आगे देखना पड़ता था। ये धड़का भी लगा हुआ था कि इस वक्त भी मुझ पर पाताली चुड़ैल का आसेब नाजिल ना हो जाए, मेरा सारा प्रोग्राम और मेरा सारा मिशन धरे का धरा ना रह जाए। लेकिन शायद ये औरंगज़ेब के मिज़ार पर फातिहा पढ़ने का असर था कि अभी तक पाताली चुड़ैल के हमले से मैं महफूज था। अगर मुझे जंगल में एक जगह नज़र आई, किसी खंडर का खाका सा दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ जाने लगा। ये किसी कदीम तारीखी बारादरी का खंडर था। यही मेरी मंजिल मकसूद थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। जल्दी से इसकी दूसरी तरफ जाकर अंधेरे में दूर से देखा तो वहाँ एक कुआं भी था। कुएं की मुंडेर पर टीन का एक डोल पड़ा हुआ था, जिसके साथ ही रस्सी बंधी हुई थी। यही वो जगह थी जहाँ आधी रात के बाद प्यासी रूह ने ज़ाहिर होना था। मैं बारादरी में जाकर बैठ गया और आधी रात होने का इंतज़ार करने लगा। घड़ी मेरी कलाई पर बंधी हुई थी, जिसकी सुइयां अंधेरे में भी नज़र आ जाती थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 7:45 बज रहे थे। अभी
آدھی رات ہونے میں کافی دیر تھی۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، اگر اس وقت پاتالی چڑیل نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ بس کلمہ پاک کا ورد ہی کرتا جا رہا تھا، خدا سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتا جا رہا تھا۔ جنگل کی رات بڑی سنسان تھی، جنگلی جانوروں کی، شیر اور چیتے وغیرہ کا بھی ڈر تھا۔ ان جنگلوں میں شیر چیتے عام ہوتے ہیں اور رات کو ہی وہ اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ بارہ دری میں زمین سے 1.5 فٹ اونچی تھی۔ میں جس رخ پر بیٹھا تھا وہاں سے کنواں مجھے اندھیرے میں بھی دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے منڈیر پر رکھا ہوا ڈول بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میری نظریں کنویں کے عقب میں جو درخت تھا اس پر لگی ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں روح کو ان درختوں میں نمودار ہونا تھا۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، کبھی لگتا تھا کہ وقت گزر رہا ہے، کبھی لگتا تھا کہ وقت ایک جگہ پر رک گیا ہے۔ کسی وقت جنگل کے سناٹے میں دور کسی جنگلی جانور کے بولنے کی تھوڑی تھوڑی آواز گونجنے لگتی تھی اور پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ مجھے جنگل کے سناٹے سے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا اس خیال سے خوف لگ رہا تھا کہ اگر ابھی پاتالی چڑیل کا دورہ مجھ پر پڑ گیا تو پادری صاحب نے مجھے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ یہ لاکٹ بھی مجھے پاتالی چڑیل کے آسیب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس وقت سوائے خدا کی ذات کے میرا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ وہی میرا مددگار تھا جس کو میں بار بار یاد کر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈال لیتا تھا۔ بڑے کربناک انتظار کے بعد گھڑی نے رات کے 10 بجائے۔ ابھی آدھی رات میں بھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت اگر کوئی جنگلی جانور مجھ پر حملہ کر دیتا تو اس سے بچاؤ کے لیے میرے پاس پستول تو دور کی بات کوئی چاقو تک نہیں تھا۔ بارہ دری کے شکستہ ستون کے ساتھ لگ کر بس اللہ کے بھروسے سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی سر باہر نکال کر درختوں میں تھوڑے تھوڑے آسمان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ابھی بھی ایک تارا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان پر ویسے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ کبھی کسی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ رات کے 11 پھر 11:30 کا وقت ہو گیا۔ میری منزل قریب آ رہی تھی۔ پیاسی روح پر میں نے ساری امیدیں لگا رکھی تھیں کیونکہ اس نے مجھے پاتالی چڑیل کے آسیب سے نجات دلانے کا کوئی طریقہ بتانا تھا۔ کم از کم پادری صاحب نے مجھے یہی یقین دلوایا تھا کہ یہ جو بھی میں سوچوں گا یہ روح ضرور نمودار ہوگی۔ اور پھر میں یہ سوچنے لگا کہ جب وہ نمودار ہوگی تو میں کیا کروں گا۔ اسی امید و وہم کے عالم میں رات کے 12 بج گئے۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ ابھی کسی بھی وقت نیک دل روح ظاہر ہو سکتی تھی۔ میں کنویں کے پیچھے درختوں کے اندر اندھیرے میں ٹکٹکی باندھے دیکھا جا رہا تھا۔ کسی وقت لگتا تھا اندھیرے میں سفید روشنی سی ہونے لگی ہے۔ آنکھیں چپکا کر دیکھتا تھا تو پھر سے اندھیرا ہی نظر آتا تھا۔ آخر خدا نے میری سن لی اور اندھیرے میں روشنی کا دھندلا سا غبار ظاہر ہوا۔ روشنی کا غبار آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پیاسی روح نمودار ہو رہی تھی۔ روشنی کے غبار نے سمٹتے سمٹتے انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کنویں کے پاس سفید رنگ کا ایک انسانی سایہ کھڑا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ روح کے نمودار ہونے کے بعد میرے دل سے ذرا سا بھی خوف دور ہو گیا تھا۔ مجھے ایک گہرے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ میری نظریں روح پر جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں ایک گونجدار انسانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ پہلے تو میں بت سا بنا روح کی طرف مسلسل دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ روح نے جب دوسری بار کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ تو میں جلدی سے بارہ دری سے اتر کر کنویں کے پاس آ گیا۔ وہاں مجھے ایک خوشبو آئی جیسے میں دنیا کی کسی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے رسی پکڑ کر ٹین کا ڈول کنویں میں ڈال دیا اور اس میں سے پانی کا بھرا ہوا ڈول نکال کر اسے کنویں کے منڈیر پر رکھ لیا۔ روح کی طرف دیکھنے کی مجھے جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی حلیمی سے کہا پانی پی لیجئے۔ روح پر ایک لمحے کے لیے خاموشی طاری رہی۔ میں نے نظریں اوپر نہیں اٹھائیں۔ روح کی آواز سنائی دی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں جلدی سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی مجھے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سفید انسانی ہیولے میں نے چہرے کے دھندلے نقوش ابھرتے ہوئے دیکھے اور دوسرے لمحے وہ غائب ہو گئے۔ روح کا سفید ہیولہ ذرا آگے بڑھا اور پھر وہ ہیولہ پانی کے ڈول پر جھک گیا۔ سفید انسانی ہیولہ 10 سے 15 منٹ تک اسی طرح پانی کے ڈول پر جھکا رہا، پھر سیدھا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے، بڑے ادب سے کھڑا روح کو دیکھ رہا تھا۔ ساری فضا میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ روح کی آواز بلند ہوئی، تم نے میری صدیوں کی پیاس بجھائی ہے، تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دہ خود ہوتا ہے۔
کچھ جزا اور کچھ سزا اسے اس دنیا میں مل جاتی ہے، کچھ جزا اور کچھ سزا اسے آگے جا کر بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کیے ہوئے ایک عمل کی سزا مل رہی ہے۔ میری روح صدیوں کی پیاسی ہے، پر کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے، میری پیاس بجھا دیتا ہے، اور پھر میں اس کے کام آتا ہوں اور پھر صدیوں تک پیاسا رہتا ہوں۔ روح کی آوازیں بڑی طمانینت اور سکون سے تھیں۔ یہ اطمینان اور سکون مجھے اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ روح کا بولا ہوا ایک ایک لفظ میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ روح خاموش ہو گئی۔ جنگل کی تاریک سناٹے میں روح کی آواز کی باز گشت اب بھی گونج رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ روح سے اسی طرح باتیں کرتا رہوں اور مجھے اچھائی اور برائی کے رموز آشنا کرتی رہی۔ روح کہنے لگی، تمہارے کام آنا اب مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا کیا کام ہے، اور تم اپنے ایک برے عمل کی وجہ سے ابھی تک اذیت ناک عذاب میں پھنسے ہوئے ہو۔ تمہاری اذیت کے ختم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن اس دلدل سے نکلنے کے واسطے تمہیں خود بھی ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ خدا تمہاری مدد کر رہا ہے، لیکن تمہیں مکمل کامیابی صرف اس صورت میں مل سکے گی جب تم خود بھی اپنی مدد کرو گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے بڑے عاجزانہ انداز میں کہا، جی میں تیار ہوں۔ تو پھر غور سے سنو، یہ کہہ کر روح نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر کہا، سب سے پہلے اپنی مدد تم اس شکل میں کرو گے کہ صدق دل سے توبہ کرو گے۔ آئندہ تم کبھی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگو گے، کبھی شرک نہیں کرو گے اور کبھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، حالانکہ تم اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہو۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنے دل پر چلا گیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، کبھی بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو یقین کرو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، لیکن تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تم توبہ پر ثابت قدم ہو تو تمہاری آزمائش لی جائے گی۔ کیا تم اس آزمائش کے لیے تیار ہو؟ میں چونکہ سچے دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے دھڑکتے دل سے کہا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں اور میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈروں گا۔ ارے نیک روح، یہ آزمائش اتنی سخت اور کڑی تو نہیں ہے کہ میرے اندر اسے پورا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اس پر نیک روح نے کہا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی ایسی کڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور ان کی استطاعت کے باہر ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہے؟ میں نے کہا، میں بالکل مطمئن ہوں۔ آپ حکم کیجئے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ روح گویا ہوئی، یہاں سے تم کو ایک شہر گوالیار جانا ہوگا۔ گوالیار شہر کے جنوب میں رانی کی شمشان گھاٹ ہے، جہاں ہندو مذہب کے ماننے والے اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ رانی کی شمشان گھاٹ کے پاس ایک ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے اوپر برج والا کھنڈر ہے۔ اس برج والے کھنڈر کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کوئی ایک بار اس کھنڈر میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ لوگ اس برج کو دور سے دیکھتے ہیں، خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھنڈر میں وہی منحوس پاتالی چڑیل صدیوں سے اپنی ساتھی چڑیلوں اور بدروحوں کے ساتھ رہ رہی ہے، جس نے تمہیں اپنے آسیب میں جکڑا ہوا ہے۔ تمہیں اس برج والے کھنڈر میں ایک رات گزارنی ہوگی۔ تم اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر کلمہ شریف پڑھ کر بیٹھ جاؤ گے۔ اس کے بعد بڑے طوفان آئیں گے، بڑے بھونچال آئیں گے، لیکن تمہیں اس یقین کے ساتھ وہاں پر بیٹھے رہنا ہے کہ خدا کے نیک طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں اور کوئی بدروح، کسی چڑیل کا طلسم تمہارے اس دائرے کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر تم نے پوری ثابت قدمی سے رات گزار دی اور اس جگہ سے باہر نہ نکلے تو تمہاری ساری ہلے بنا نکل آئے تو تمہاری ساری بیماریاں، تمہارے سارے آسیب، کالے جادو کے اثر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے ڈر کر بھاگ جائیں گے، جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد رات کا اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کوئی وظیفہ نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں کوئی نقش سلیمانی نہیں دوں گا، تمہیں صرف ایمان کی طاقت کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم ہو کر بیٹھے رہنا ہوگا۔ بس یہی تمہارا سب سے بڑا وظیفہ ہوگا، یہی تمہارا نقش سلیمانی ہوگا اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہوگا، آمین ثم آمین۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے روح کی سفید روشنی سمٹنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ یہ نیک روح مجھے میری نجات کا راستہ دکھا کر واپس جا چکی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد جنگل کی تاریکی کا جو خوف میرے دل پر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پرسکون
محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل کو پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے اپنی طاقت ایمانی کے ساتھ آگے آنے والی ہر کٹھن سے کٹھن آزمائش پر ضرور پورا کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی کی رات میں نے بھارت دری میں بستر کے اوپر ہی بسر کی، جو میں نے اپنے ہی لباس کا ایک بستر بنایا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی واپس چل پڑا۔ اجنتا کی قصبے سے میں نے ایک تانگا لیا۔ اورنگزیب آباد پہنچ کر شہنشاہ اورنگزیب کے مزار کے قریب جو مسجد تھی وہاں وضو کر کے 2 شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ سے دعا کا طالب ہوا کہ وہ مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا کرے۔ مزار پر فاتحہ پڑھا اور اورنگزیب آباد شہر میں آ کر ناشتہ کیا اور ٹرین میں بیٹھ کر حیدرآباد دکن واپس روانہ ہو گیا۔ حیدرآباد اپنے ہوٹل میں آ کر میں نے کامنی لڑکی کی دی ہوئی چاندی کی انگوٹھی کو دیکھا اور مجھے اس باوفا اور اپنے اصولوں کی پختہ عورت کامنی کا خیال آ گیا۔ یہ عورت اگرچہ سر سے پاؤں تک ہندو تھی مگر ایک خدا کی ماننے والی تھی اور ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ میرے دل میں اسے بلانے کا خیال آیا۔ میں نے ان تمام حالات سے پہلے اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ صرف اس کی دی ہوئی انگوٹھی کو اپنے جسم کے ساتھ 3 بار رگڑنا تھا اور وہ ظاہر ہو جاتی۔ اب جبکہ میرا دل بدل چکا تھا، میرے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے، میرے دل میں ایمان کی شمع دوبارہ سے روشن ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ظاہر ہو جائے گی، لیکن میرا دل نہ مانا اور میں نے انگوٹھی کو اپنے جسم کے ساتھ رگڑنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ شام کے وقت ایک گاڑی دلی کی طرف جاتی تھی۔ میں نے وہی گاڑی پکڑی اور دلی روانہ ہو گیا۔ دلی کی فضا پوشیدہ تھی، اگرچہ فسادات کی آگ پوری طرح سے ابھی نہیں بھڑکی تھی۔ دلی سے مجھے گوالیار جانا تھا۔ میرے لیے ممبئی میل بہترین ٹرین تھی۔ ایک تو وہ ایکسپریس تھی، دوسرے گوالیار کی طرف سے ہو کر جاتی تھی۔ گوالیار ایک ہندو ریاست تھی اور وہاں اس زمانے میں بھی بڑے مندر تھے۔ دن کے وقت دلی سے روانہ ہوا تھا، رات کو گوالیار پہنچا، ایک جدید طرز کے ہوٹل میں کمرہ لیا، کھانا کھا کر سو گیا۔ ابھی تک میرے ساتھ پاتالی چڑیل کی طرف سے کوئی ڈراؤنا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا امکان ضرور تھا، لیکن میرے اندر پاتالی چڑیل کے بڑے سے بڑے حربے کا مقابلہ کرنے کی روحانی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے عزم کر رکھا تھا کہ اگر پاتالی نے مجھ پر حملہ کیا تو میں ڈٹ کر مردانہ وار اس کا مقابلہ کروں گا اور اپنے اوپر اس کی بدی کی طاقتوں کو ہرگز غالب نہیں آنے دوں گا۔ دوسرے دن میں ہوٹل کے ڈائننگ روم میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے بہرے سے رانی کے شمشان گھاٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یہ شمشان بھومی شہر کے پنچم میں ندی کے دوسرے کنارے پر ہے۔ جب میں نے اس برج والے کھنڈر کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک ہاتھ اپنے کان کو لگا کر کہا، صاحب کبھی بھول کر بھی ادھر مت جانا، وہاں بھیم دوت کی 2 چڑیلیں رہتی ہیں، کوئی قریب سے بھی گزرے تو اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں اور پھر اس آدمی کا نشان بھی نہیں ملتا، صاحب ادھر مت جانا۔ میں نے تصدیق کرنے کے بعد اس سے پوچھا، یہ برج والا کھنڈر ٹیلے کے اوپر ہے نا؟ اس نے کہا، ہاں صاحب وہی ہے، بھگوان کے لیے میرا نام نہ لینا کہیں بھی اور نہ ہی وہاں پر جانا۔ اور وہ برتن ٹرے میں رکھ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے ایک اور بہرے سے پوچھا، اس نے بھی شمشان گھاٹ کے برج والے کھنڈر کا سن کر یہی کہا، چڑیلوں نے وہاں ڈیرا ڈال رکھا ہے اور بھولے بھٹکے مسافروں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور پھر انہیں ہڑپ کر جاتی ہیں۔ مجھے اس منحوس ڈراؤنے کھنڈر میں پوری رات گزارنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا جذبہ ایمانی پہلے سے زیادہ بیدار ہو چکا تھا، لیکن بندہ بشر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر بھی تھوڑا سا ڈر تھا۔ ایک تو اسیبی جگہ پر چڑیلوں کا بسیرا، دوسرا یہ تمام چڑیلیں پاتالی چڑیل کے متحد تھیں اور پاتالی چڑیل میری دشمن نمبر 1 تھی اور اب تو میری جانی دشمن بھی بن چکی تھی، اور جسے میں نے ہی اس کھنڈر میں قدم رکھا اور میرے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ مگر مجھے جان پر کھیل کر اس امتحان کو پار کرنا تھا۔ اس کڑی آزمائش میں ہر حالت میں مجھے گزرنا تھا تاکہ مجھے ہمیشہ کے لیے ان جہنمی بدروحوں کے آسیب سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ دن کے وقت میں گوالیار کے اس شہر میں شمشان گھاٹ پر جا کر برج والے کھنڈر کو دور سے دیکھ آیا تھا۔ شمشان گھاٹ پر ایک منحوس اور مردہ سا سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جس چبوترے پر مردوں کو جلایا جاتا ہے وہاں راکھ ہی راکھ اڑ رہی تھی۔ ایک کالی بلی مردوں کی ہڈیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کی راکھ کو کریت رہی تھی۔ شمشان گھاٹ کے عقب میں چھوٹے سے ٹیلے پر ایک کھنڈر نظر آیا تھا جس کی دیواروں کے ساتھ ایک برج اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ اس کھنڈر کے اوپر مردہ خور گدھ بیٹھے منڈلا رہے تھے جو وہاں کسی مردہ لاش پر چپٹنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔
مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں کل میری مردہ لاش کھنڈر کی چھت پر تو نہیں پڑی ہوگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں اس آصف زدہ چڑیلوں کے کھنڈر میں رات بسر کرنی تھی۔ شمشان گھاٹ گوالیار کے ایک قریبی ہی جنگل میں واقع تھا۔ اس جنگل میں داخل ہونے سے پہلے آبادی ختم ہو جاتی تھی۔ خاردار جھاڑیوں اور گنجان درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں صرف ایک پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی، جس پر سے مردہ لاشوں کو جلانے کے واسطے شمشان گھاٹ لے جایا جاتا تھا۔ اس پگڈنڈی پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی درخت سے پیچھے کوئی بدبو نکل کر مجھے چمٹ جائے گی۔ دن کے وقت اس پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے میرے خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ خدا جانے رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیا گزرنے والی تھی۔ میں ہوٹل میں واپس آ گیا، لیکن میں نے رات ہونے کا انتظار نہ کیا اور سورج غروب ہوتے ہی ہوٹل سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ دراصل میں رات کی تاریکی میں شمشان گھاٹ کو جاتی پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے پہلے 2 روز ہی گوالیار کے آسمانوں کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے گوالیار پہنچنے سے 1 روز پہلے وہاں بڑی موسلادھار بارش ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے گوالیار شہر کی سڑکیں اور درخت گیلے تھے اور جنگل کے نشیبی علاقے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ فضا میں بھی حبس تھا، ہوا بند تھی، بادل جھکے ہوئے تھے۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے درختوں پر بسیرا لینے والے پرندے شور مچا رہے تھے۔ جب میں شمشان گھاٹ پر پہنچا تو آہستہ آہستہ ان پرندوں کی آوازیں ڈوب گئیں اور چاروں طرف سنسنی خیز سناٹا چھا گیا۔ میں ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ اتنی گھنی جھاڑیاں تھیں کہ اوپر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر جانے والا کوئی راستہ نہیں تھا، جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹا کر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ برج والے کھنڈر تک پہنچتے پہنچتے شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں کھنڈر کے سامنے جا کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ کھنڈر شکل سے ہی بھوتوں اور چڑیلوں کا مسکن لگ رہا تھا۔ شکستہ در و دیوار سے نحوست برس رہی تھی۔ برج اندھیرے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے سیاہ دھوئیں کا کوئی ستون اوپر اٹھے ہوئے ہوں۔ اچانک وہ ساکت ہو گیا ہو۔ ایک گدھ بڑے بڑے پر پھڑپڑاتا ہوا میرے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا برج پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، لیکن مجھے خوف اور دہشت کے ان تمام محسوسات کا مقابلہ کرنا تھا اور کھنڈر میں رات گزارنی تھی۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا اور ورد کرتے کرتے کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ کھنڈر میں ٹوٹی پھوٹی اینٹیں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ چھت ایک طرف سے ٹوٹ گئی تھی اور وہاں شگاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک جگہ تھوڑی سی زمین صاف کی، پتھر اور اینٹیں ایک طرف ہٹا دیے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھنڈر کا دروازہ مجھ سے 4-5 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ دروازہ کوئی نہیں تھا، اس کی ایک جگہ جھکی ہوئی چوکھٹ سی باقی رہ گئی تھی، جس میں سے پتھر اور نکیلی سیل باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس سے آپ دروازہ نہیں، ایک محراب دار بڑا سا شگاف کہہ سکتے ہیں۔ اس شگاف میں سے جنگل کے درختوں کے خاکے دکھائی دے رہے تھے، جو رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد بہت بڑے سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے رات چھا رہی تھی، خاموشی اور زیادہ ویران اور زیادہ سنسان اور زیادہ ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹھنے سے پہلے میں نے رہنما روح کی ہدایت کے مطابق اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی بلا مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے تو اس دائرے کے اندر نہیں آ سکے گی، اس دائرے کے حصار سے باہر ہی باہر رہے گی۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی، جنگل کی خاموشی گہری اور ڈراؤنی ہوتی چلی گئی۔ گھڑی میں نے جب نظر ڈالی تو گھڑی میرے بازو پر بندھی ہوئی تھی، جو رات کے یا شام کے ساتھ ہی بجا رہی تھی۔ ابھی پوری رات سر پر پڑی تھی۔ یا اللہ، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، تیری مدد کے بغیر میں اس آزمائش میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ دل میں یہی دعا بار بار مانگ رہا تھا اور خاموش بیٹھا، کبھی تاریک محرابی شگاف میں سے اندھیرے میں تحلیل ہوتے ہوئے درختوں کو اور کبھی کھنڈر کی چھت کے شگاف کو تکتے جا رہا تھا۔ اچانک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں کانپ گیا۔ یہ چمگادڑیں تھیں، جن کا ایک گروہ چیخیں مارتا کھنڈر کے برج سے نکل کر رات کی تاریکی میں جنگل کی جانب اڑ گیا۔ اس کے بعد پھر وہی محب سکوت طاری ہو گیا۔ جب رات کے 11 بج گئے تو کھنڈر کے اندر سے یا باہر سے جنگل سے سیٹی کی باریک سی آواز تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنے لگی۔ میں اس آواز کو پہچانتا تھا، یہ سانپ کی آواز تھی۔ پہلے ایک آواز آئی تھی، پھر 3-4 سانپوں کی سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں چکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ آوازیں آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد الو کی آواز آنے لگی۔ اس منحوس آواز کو بھی میں نے پہچان لیا تھا۔ یہ آواز دن کے وقت سنائی دی جائے تو آدمی کی روح کانپ جاتی ہے
اور یہاں ڈراؤنے جنگل کی اندھیری رات میں مسلسل سنائی دینے لگی تھی۔ میں سمٹ کر دائرے کے اندر دیواروں کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بولنے کے بعد الو بھی خاموش ہو گیا۔ ایک بار پھر بھیانک سناٹے نے جنگل کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس طرح رات کے 12 بج گئے۔ جیسے ہی آدھی رات گزری، اچانک سانپوں کی سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جنگل کے سارے سانپ بیدار ہو گئے ہیں۔ ان کی تھوڑی دیر بعد الو بھی مسلسل بولنے لگا۔ جنگل کی طرف سے خون خوار چمگادڑوں کے گروہ آئے اور چیخیں مارتے کھنڈر کے اوپر چکر لگانے لگے۔ مارے دہشت کے میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، حلق بار بار خشک ہونے لگا، مگر میں نے اپنی ہمت کو بحال رکھا اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ ایک دو بار میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، مگر اب کوئی فرق نہ پڑا۔ الو، سانپوں اور چمگادڑوں کی چیخیں اسی طرح میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میرے جسم پر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ یہ اعصابی چڑیلیں میرے جسم کے اندر اترتی جا رہی ہیں اور مجھے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چیخوں اور سانپوں کی آوازوں کا شور دھیما ہو شروع ہو گیا۔ ایک بار پھر جنگل پر سناٹا چھا گیا۔ کھنڈر کے اندر اور کھنڈر کے باہر تاریکی اتنی گہری ہو گئی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کھنڈر کے محرابی شگاف میں سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر کوئی بلا اندر داخل ہو تو کم از کم مجھے نظر تو آ جائے۔ اس سناٹے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاپ آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی آدمی کھڑے کھڑے دھرم سے زمین پر گر پڑا ہو۔ ساتھ ہی کسی عورت کی چیخ بلند ہوئی اور پھر یہ چیخ بتدریج ایک لمبی کڑاہ میں بدلتی گئی، تاریکی کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میں نے اپنے ہوش کو پوری طرح سے اپنے قابو میں رکھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر ہر قدم پر خوف اور دہشت کا مجھے پوری طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ اچانک میرے بالکل قریب ہی کوئی چیز چھت سے گری۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ یہ بات بھی تھی کہ میرے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر انسانی کھوپڑی پر کسی نے روشنی ڈالی اور میری نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ کھوپڑی زمین سے ایک دفعہ پھر بلند ہو گئی۔ میں نے جو دائرہ اپنے گرد کھینچا ہوا تھا، کھوپڑی نے اس کے کنارے سے نصف کوس کی شکل میں ایک چکر لگایا اور پھر دائرے کی لائن سے 1 فٹ پیچھے ہو کر فضا میں منحلق ہو گئی۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ دائرے تھے، ان میں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ کھوپڑی کے ناک اور منہ کے شگافوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک عورت کے رونے اور بین کرنے کی ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے رہنا ہی مناسب سمجھا اور میں کھوپڑی کو تکتے جا رہا تھا۔ یہ بدی کی طاقتیں ہیں جو مجھے نیکی کے راستے پر جانے سے روک رہی تھیں اور مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ کھوپڑی زمین سے اچھل کر چھت کے ساتھ جا کر لگ گئی اور پھر کبھی نیچے آ جاتی تھی، اور ایک بار پھر اس نے دوبارہ سے اس حصار کو پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس لکیر پر آتی تھی اسے ایک جھٹکا لگتا تھا اور وہ اچھل کر پیچھے کو جا گرتی تھی۔